अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम बात करेंगे एक अफसोसनाक खबर की। खबर यह है कि बांग्लादेश में स्कूल पर एक तैयारा गिरने का, तरबियती तैयारा जो एयरफोर्स का है, उसके गिरने का अलमनाक वाक़या पेश आया है। कल ये वाक़या पेश आया है और उड़ान भरते ही उसके कुछ देर बाद ये तैयारा जो है एक हाई स्कूल की बिल्डिंग पे गिरा है। वहाँ पर क्लासेस हो रही थी, एक क्लासरूम के ऊपर ये जब तैयारा गिरा तो वहाँ पर अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 25 जो उसमें स्टूडेंट्स हैं वो जाम बहक हो गए हैं। एक पायलट इसमें जाम बहक हुआ है। टोटल 27 लोगों के हवाले से बताया जा रहा है कि उसमें वो जाम बहक हुए हैं और इब्तदाई रिपोर्ट में 40-50 लोगों की बात की जा रही थी कि जो ज़ख्मी हैं, लेकिन अब उनके महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक 88 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। ये एक अलमनाक हादसा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो फैमिलीज़ हैं लवाहिकीन की, उनके साथ अफसोस किया है, ताज़ियत की है और उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश की इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं और हम भी अपनी जानिब से, अपनी टीम की जानिब से इस अफसोसनाक वाक़े पर ताज़ियत का इजहार करते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। बहरहाल इसके ऊपर तो चूँकि इन्वेस्टिगेशन कमेटी वगैरह भी बना दी गई है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बाद में सामने आएंगी। एक और बड़ी अहम खबर हमारे पास मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में मौजूद थे। वहाँ पे उनके साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी साहब भी मौजूद थे और वहाँ पासिंग आउट तकरीब में उन्होंने शिरकत की है। इस मौके पर कुछ अहम ऐलानात भी उन्होंने किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम पुलिस अकेडमी के हवाले से जब उन्होंने अपने दौरे में बात की तो उन्होंने कहा कि 25 एकड़ पर मुहित नेशनल पुलिस अकेडमी का क़याम अमल में लाया जाएगा और अकेडमी में तमाम सहूलियात जो हैं वो फ़राहम की जाएंगी। इसके अलावा वहाँ डिग्री क्लासेस जो हैं उसका भी इजरा किया जाएगा और इसके अलावा फायरिंग रेंज और हॉस्टल्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका संग बुनियाद रखा गया है और अकेडमी में मास्टर डिग्रीज़ के जो इजरा का ऐलान किया गया है। वज़ीर दाखिला ने जब गुफ्तगू की, मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी जैसे कोर्सेज़ जो हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो भी उसमें पढ़ाए जाएँ। और इस विज़िट के हवाले से एक और ख़ास बात ये भी है कि सेफ़ सिटी का जो मंसूबा है पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स, उसका भी आज इफ्तिताह किया गया है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अभी तक ये बताया जा रहा है कि 60 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, लाइसेंस का इजरा किया जाएगा, फिर FIR के हवाले से और जो दीगर उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो इस मौके पर सामने आई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हम PMA की तर्ज पर अकेडमी को जदीद सहूलियात से आरास्ता करेंगे। वहाँ जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो उन्हीं खतूत पर उसको इस्तेमाल किया जाएगा जो PMA की हमें नज़र आती है। बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है। जराइम की रोकथाम के लिए जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, जो पुलिस की नौकरी करते हैं, उनको ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी है। उनको मुनासिब जो है मुआवजा इसका दिया जाए, उनकी तनख्वाहें जो हैं उसके ऊपर नज़र दौड़ाई जाए और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तमाम तर चीज़ों को अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप जुराइम को रोक सकें और वो लोग भी सही तरीके से अपनी खदमात जो हैं वो सर अंजाम दे सकें। ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। इसके हवाले से मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम के शुरू में हम बात करें। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ में आपसे करा। डॉक्टर फारूक आदिल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शनीला अमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा आगा इकरार हारून साहब जो हैं वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। बड़ा ये अहम विज़िट है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का। वज़ीर दाखिला भी मोहसिन नकवी साहब भी आपके साथ मौजूद हैं और उन्होंने कहा है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जो टीम है उनकी सरबराही में वो ज़बरदस्त काम कर रही है। बहुत कोशिशें की जा रही हैं कि ज़ाहिर कि पुलिस के हवाले से या ओवरऑल जब इंसदाद दहशत गर्दी की हम बात करते हैं तो उनकी कोशिशें जो हैं उसको उन्होंने सराहा है। इसके अलावा पुलिस अकेडमी का क़याम बहुत ज़रूरी था। 25 एकड़ पर मुहित पुलिस अकेडमी के क़याम का ऐलान किया गया है। फिर ट्रेनिंग की बात इसमें की जा रही है, जदीद सहूलियात की बात की जा रही है। आपका क्या टेक है इस पर? शुक्रिया नाहिद, आपने बड़े अफसोसनाक वाक़े का बांग्लादेश का ज़िक्र किया। आपने उस पर ताज़ियत भी की, हुकूमत पाकिस्तान ने भी की और हम सब अपने साथियों की तरफ से उस पर अपने बांग्लादेश के भाइयों के साथ ताज़ियत का इज़हार करते हैं। अल्लाह ताला मरहूमीन को आला मकाम दे और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र और बेहतरीन बदल अता फरमाए। इसका देखिए नाहिद, ये जो पुलिस अकेडमी का वज़ीर आज़म साहब का दौरा है और उसमें जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं और जिस किस्म की बातें हुई हैं जिनका आपने
خلاصہ بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ریاست اور ہماری حکومت ایک بڑے عرصے کے بعد ایک بہت درست سمت میں انہوں نے قدم بڑھایا ہے۔ درست سمت سے کیا مراد ہے؟ یعنی نارملی ہم ایک سرکاری چینل پر بیٹھ کے اگر یہ بات کریں تو اس کا ایک تاثر یہ ہے کہ جی تعریف ہی کرنی ہے نا انہوں نے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پولیس جو ہے ریاست کا چہرہ اور اس کی اتھارٹی کا مظہر ہوتی ہے۔ کسی بھی سوسائٹی اور سماج میں جو امن و امان ہے، قانون کی حکمرانی ہے اور جو ڈیکورم ہے ایک یعنی کسی بھی معاشرے کا، وہ قائم ہو نہیں سکتا جب تک وہاں ایک یعنی بڑی مؤثر سے مراد قانون کے مطابق مؤثر، کسی پولیس گردی کے لیے نہیں، نظام حکومت کو تقویت فراہم کرنے کے لیے، امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے، اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے ایک مؤثر ادارہ جو ہو سکتا ہے وہ پولیس ہے۔ ہم آپ سب پاکستان سے باہر جانے کے ہمیں مواقع ملیں اور ہمارا مشاہدہ ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ جب پولیس کے آپ کسی کانسٹیبل کو بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کی شخصیت پہ جو ضروری روب داب ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کا یونیفارم بڑا باوقار ہوتا ہے، قسم و پرسی کے عالم میں نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں پولیس کانسٹیبل کی یا پولیس کے جو دیگر اہلکاروں کی کیا صورتحال ہے، ان کی ویجز کیسی ہیں، ان کی لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے، اچھا ان کی ٹریننگ کیسی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں اکثر شکایت آتی ہے وہاں عدالت میں جا کے کہ ان کے تو بنائے ہوئے مقدمے ٹھوس ہو جاتے ہیں، کیا سبب ہے، کیا پرابلمز ہیں۔ ان سب پرابلمز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی، اور خاص طور پہ 2002 میں جب وہ تنویر نقوی صاحب نے اپنا ایک نظام لے کے آئے تھے جس سے پولیس ہیڈ لیس ہو گئی، تو یہ سب چیزیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ریاست جو ہے وہ مؤثر طریقے سے اپنے وجود کا اظہار کر سکے اور اس سے عوام کو سہولت مل سکے۔ ٹھیک ہے شنیلا، آج کا جو وزٹ ہے وزیر اعظم صاحب کا، اس میں ایک پالیسی شفٹ بھی نظر آتا ہے ہمیں سیکیورٹی سروسز کے لیے، پھر اس کے علاوہ تربیت کی بات کر رہے ہیں، ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں، پھر وہ معیار کی بھی بات کر رہے ہیں، اور عوامی خدمت اگر یہ سب چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں، ٹریننگ دی جاتی ہے، اچھی سب وہ وہاں پر سہولیات پولیس اکیڈمی میں دی جاتی ہیں، پھر ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ عوامی خدمت جو ہے وہ صحیح طریقے سے کی جائے، زیادہ بہتر طریقے سے آپ کام کریں، تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ بہت شکریہ ناہید۔ ناہید، بات یہ ہے کہ ہماری عوام میں اور پولیس کے درمیان اعتماد کا بہت زیادہ فقدان ہے، آپس میں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پولیس اسٹیشن جانے سے گھبراتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اگر کسی خاتون کو ہراس کیا جا رہا ہے تو وہ فوراً پولیس اسٹیشن جائے اپنی کمپلین لے کے، یا اگر کسی کے گھر کوئی چوری چکاری ہوئی ہے یا کوئی کڈنیپنگ، فوراً پولیس کے پاس جائے، لیکن لوگ گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے ایک تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے ہماری شکایت نہیں سنی جائے گی، دوسرا ان کو لگتا ہے کہ جو پارٹی ہم سے اگر مضبوط ہوگی تو پولیس والے ان سے رشوت لے لیں گے تو ہمارا معاملہ جو ہے وہ دب جائے گا، ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے بہت بہتر یہی واقعی پالیسی شفٹ کی اور پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پولیس جو ہے وہ آپ کی فرنٹ لائن سولجر ہے۔ سب سے پہلے تو انہی کے پاس عوام نے جانا نا، اپنی شکایت لے کے، اپنے مسئلے لے کے، اگر کوئی جرائم ہو رہے ہیں اس کی روک تھام کے لیے، دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی روک تھام کے لیے، ہمارے دوسرے ادارے جو ہوتے ہیں وہ تو بعد میں آتے ہیں نا، ایف سی ہو گیا، فوج ہوگی، وہ بعد میں آتے ہیں، پہلے پولیس جو ہوتی ہے وہ آنے چاہیے۔ تو ضروری ہے کہ ان کی تربیت کی جائے، اسی طرح کی جائے جس طرح ہم جدید معاشروں کے اندر پولیس کی تربیت دیکھتے ہیں کہ ایک پولیس والا بغیر ہتھیار کے بھی ہوتا ہے تو اس سے عوام ڈر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ مجھے سزا ملے گی، ہمارے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہاں پہ ہمارے سسٹم جو پہ نا لوگوں کا اعتبار نہیں ہے، تو ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ ان کی ٹریننگ اس طرح بھی ہونی چاہیے، تفتیش کرنے کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے، ان کو انسانی حقوق کی بھی ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، ان کو عدالتی کاروائیاں جو ہوتی ہیں اس کی بھی ان کے پاس ٹریننگ ہونی چاہیے، ان کو عوام کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے وہ بھی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کی ذہنی صحت کے لیے کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پولیس والوں کی تنخواہیں بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اگر ان کی تنخواہیں مناسب ہوں گی، اچھی ہوں گی، تو پھر وہ دوسری سائڈ پہ ان پہ جو رشوت بدعنوانی کے الزام لگتے ہیں وہ چیز بھی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ باقی ان کی فیملی کی انشورنس ہونی چاہیے، پولیس والوں کی انشورنس ہونی چاہیے تاکہ کسی حادثے کی صورت میں ان کی فیملی کی سپورٹ ہو سکے۔ تو یہ سارے جو کام ہیں نا اگر کیے جائیں گے، پولیس کے اندر ایک احتساب کا نظام بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ ان کی خود احتساب بھی ہونی چاہیے، اور کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو خود سے یہ ادارہ اس کو ٹھیک کرے، وہاں پہ شکایتیں سنی جائیں ان کے خلاف، پھر ان کی تقرری، ان کے تبادلے،
وہ میرٹ پہ ہونے چاہیے, ان میں سیاسی بھرتیاں نہیں ہونی چاہیے, سیاسی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں اگر نکال دی جائیں اور صحیح طریقے سے پالیسیز بنائی جائیں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری پولیس بہتر طریقے سے اپنی کارکردگی دکھائے گی اور عوام کا بھی اس کے اوپر اعتماد بڑھے گا. ٹھیک ہے آغا صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. وزیر اعظم صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ذکر کیا کہ جب میں پنجاب میں موجود تھا تو بطور وزیر اعلیٰ جو میں نے کام کیے, ایلیٹ فورس اور انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا, اور انہوں نے کہا کہ 100% میرٹ پر بھرتیاں ہم نے کی تھیں, اور فورنزک لیب کی ہم نے بنیاد رکھی, وہاں پر اداروں کے باہمی تعاون سے دہشت گردی جو ہے اس کے خاتمے میں بڑا اہم کردار ادا کیا گیا, اور اب بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی چیزیں ہوں, ایسے نئے انیشیٹوز لیے جائیں تاکہ ایک طرف تو ہم اکوموڈیٹ کریں ہمارے جو لوگ ہیں, جو پولیس کے لوگ ہیں, ان کی جیسے ہم ٹریننگز کی بات کر رہے ہیں, سہولیات کی بات کر رہے ہیں, ان کی تنخواہوں میں obviously اضافہ ہونا چاہیے, لیکن دوسری طرف اس چیز کو انشور کیا جائے کہ ان تمام تر اتھارٹیز کا وہ غلط استعمال نہ کریں اور عوام کی خدمت کریں. انہوں نے میرے خیال میں جو آج لوگوں کو باتیں بتائی ہیں وہ اپنی ہی کچھ باتیں بھول بھی گئے, اس سے زیادہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل مناوا کا جو اسکول ہے, پولیس اسکول, وہ بھی ایز اے چیف منسٹر پنجاب انہوں نے بنوایا تھا. اور جو فرینزک کی آپ نے بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں پاکستان کے کسی بھی جگہ کوئی خدا نخواستہ ایسا کرائم ہو جس میں فرینزک کی بہت امپورٹنٹ ضرورت ہو, وہ پنجابی کے پاس آتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے قلعہ گجر سنگھ کی جو پولیس لائن ہے اس کو ایکسپینڈ کیا تھا. انہوں نے ایز اے چیف منسٹر پولیس کے لیے بہت کام کیا, اور میں یہ بات مانتا ہوں کہ he has a very different kind of a opinion about policing. لیکن بات ریسورسز کی ہیں. دیکھیں 25 کروڑ کی آبادی ہے آپ کی, آپ کو اندازہ ہے کہ پورے پاکستان کی پولیس کتنی ہے؟ صرف 3,91,500 ٹوٹل, جس میں سپائی سے لے کر آئی جی پی تک شامل. اور آپ وہاں انہوں نے جو وومن پولیس اسٹیشن شروع کیے تھے وہ بھی چیف منسٹر پنجاب کے طور پہ انہوں نے اپنا شہباز شریف صاحب نے کیے تھے. لیکن آپ اگر دیکھیں پرسنٹیج, آج بھی جو وومن پولیسنگ کی ہے پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, پنجاب کی نہیں کر رہا ہوں, وہ 1.09% بن ہے. اب اندازہ لگائیں 3,90,000 یا 91,000 پولیس والے 25 کروڑ افراد کو مین کرتے ہیں, جو امپاسبل. پھر ہم پولیس سے کس قسم کی ایکسپیکٹیشن کی؟ جب تک آپ اور سیلریز, علیحدہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, آپ سب نے ان کے حالات دیکھیں, سیلریز نہیں ہے. پولیس فاؤنڈیشن بنائی گئی تھی کہ وہ ان کے ہاسپٹلز بنائے گا, ان کے سکولز بنائے گا. شروع میں پولیس فاؤنڈیشن سکولز بھی بنائے, ڈسپینسریز بنائی, ہاسپٹل نہیں بنائے. پولیس فاؤنڈیشن اس نے پولیس فاؤنڈیشن کو بھی بنے ہوئے تقریباً 45 سال سے شاید اوپر ہو گئے ہیں. پولیس فاؤنڈیشن نے وہ کام نہیں کیا. آج بھی ایک شہید اگر ہوتا ہے پولیس کا, چاہے وہ سپائی ہو چاہے وہ اپنا ڈی آئی جی ہو, اس کو کوئی پلاٹ نہیں ملنے کے لیے کہیں جگہ ہی نہیں ہے. جو وہ محافظ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کانسیپٹ تھا وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دی گئی. بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے شہباز شریف صاحب کے زمانے ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ان کو پولیس کو آپ کیپیسٹی بلڈنگ کریں. اور ان کا آج کا وزٹ بھی میں بتا رہا ہوں, اب یہ دیکھیں 25 ایکڑ سے مراد ہے 1 مربع زمین کے اوپر ان کی اکیڈمی ہوگی. سہالہ کی جو اکیڈمی تھی جو 1976 میں بنی تھی, ایک زمانے میں ہمارے ریجن کی ٹاپ اکیڈمیز میں سے تھی. اب آپ دیکھ لیں وہ اکیڈمی کتنی کی رہ گئی ہے, اس اکیڈمی کو بھی ختم کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت آئی ایم ویری ہیپی کہ ایک اکیڈمی جو ایک مربع کے اوپر ہوگی انشاءاللہ وہ ایک اچھا پولیس آفیسر پیدا کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی پرائیورٹیز طے کرتی ہیں, اس کا تعین کرتی ہیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں, آپ کس طرح سے کام کرنا ہے. ابھی میں چاہوں گی تھوڑا سا ہم اس پہ بات کر لیں. سیفٹی کے جو منصوبے, پولیس اسٹیشنز آن ویل کی میں پہلے بھی بات کر رہی تھی, اس کے حوالے سے بتائیے گا اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں. 60 سال سے زائد عمر کے جو افراد ہیں, لائسنس فراہمی میں آسانی ہے, ایف آئی آر کا ان کا مسئلہ ہے, کچھ اور مسائل ہیں اس سے ریلیٹڈ. پھر وزیر داخلہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ایم اے کی طرز پر یہ جو اکیڈمی بنائی جائے گی اس کو اس طرز پر, ان خطوط پر استوار کیا جائے گا. جی تھینک یو ناہید. اس کو جو ہے نا ہم کمپیریزن کرتے ہیں. اس وقت اگر آپ ہماری جتنی بھی گورننس کے ماڈل ہیں اور ہماری جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں کمپیریزن کیا جاتا ہے, اور جس کی دنیا میں تعریفیں کی جاتی ہیں کہ پاکستان کی جو ملٹری فورسز ہیں ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. اس کی ریزن کیا ہے
پروفیشنلزم، ڈیجیٹلائزیشن، ورک ایتھکس اور یہ ساری چیزیں، یہ اسی چیز کا جو ہے نا اشارہ ابھی باقی دوستوں نے بھی کیا. گورنمنٹ آف پاکستان نے ریئلائز کیا کہ وہ جو ہمارے باقی لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کو بھی، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پی ایم اے کے طرز کے اوپر جو ہے ٹریننگ کا جو ہے وہ نظام کیا جائے. اس کے علاوہ ابھی شنیلا جو گفتگو کر رہی تھی کہ اگر آپ سیکیورٹی یا کاؤنٹر ٹیررزم یا لا انفورسمنٹ کے اوپر بات کریں تو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہر جگہ ہر ملک میں ہمیشہ سے پولیس رہی ہے. تو اس کی جو کیپیسٹی بلڈنگ، اور آپ کے پروگرام میں ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے ہاں اس وقت جو اگر حالات کو، اگر ان کی حالات کی مخدوشی کو دیکھا جائے تو کے پی میں 12-13 سال سے وہاں کے اندر پولیس ریفارمز نہیں ہوئی، ان کو وہ چیزیں نہیں دی گئی جو دینی چاہیے تھی، ٹریننگ، ریسورسز. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کی پرائیورٹی آپ کو یہاں سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے سیف سٹی پروجیکٹ کا آپ نے ذکر کیا، تقریباً 3200 کے قریب یہاں پہ کیمراز تھے، پچھلے سال 1700 کے قریب وہاں پہ کام کیا گیا اور اب 3300 کے قریب ہو گئے، اور اسلام آباد اس وقت 97% کمپلیٹ کوریج میں آ گیا. گورنمنٹ کی پرائیورٹی کیا ہے؟ ڈیجیٹائزیشن، کہ ہر چیز کو ڈیجیٹائز کیا جائے، ہیومن انٹرفیئرنس کم ہو، جس میں جو ہے نا کرپشن کے عناصر جو ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں گورننس کے معاملے میں بڑے اہم ہیں، اس کو روکا جائے. اس کے بعد ان کی ٹریننگ، ان کی فیسیلیٹیشن، ان کی جو ان کی ذاتی زندگی میں ہم پولیسنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا آپ کی ہاسپٹلائزیشن، آپ کے بچوں کی تعلیم، ایک رفائی سسٹم. تو میرا خیال ہے جو گورنمنٹ کی پرائیورٹیز آج ہم نے دیکھی ہیں اور پرائم منسٹر کے اس وزٹ سے، اور ایک نہیں پچھلے کئی مہینوں سے، اور اچھا اس سے اگر آپ پیچھے لے جائیں نا تو جب پنجاب کی پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں بھی جب شہباز شریف صاحب وہ تھے چیف منسٹر تھے، وہاں سے جو ہے نا ریکارڈ کو ڈیجیٹائزیشن کے اوپر کام کرنا شروع کیا گیا تھا. یہ بڑی اہم وہ چیزیں ہیں. اگر آپ ان کو انٹر لنک کریں نا تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگی کہ سیکیورٹی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، سرویلنس ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کی عوام کو جو ہے نا سہولتیں ملتی ہیں. آپ نے آج بتایا کہ وہ جو آن لائن پولیس کا سسٹم ہوا، پہلا لائسنس ایشو ہوا، پہلی ایف آئی آر کی گئی، قانون آپ کی ہیلپ کے لیے اور وہ آپ کے دروازے پہ آئے. یہ تو ہمارا جو ہے نا اسلام کا بھی بڑا مشہور وہ جو ہے نظام ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کو عدالت کے پاس نہ جانا چاہیے، عدالت دیکھیں انصاف آپ کے پاس آ گیا. تو میرا خیال ہے یہ ایک پہلی کڑی ہے گورنمنٹ کی پرائیورٹیز کے اندر ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے. آپ کی چائنا کے ساتھ بڑی اچھی کولیبریشن ہے، آپ کی امریکہ کے ساتھ بڑی اچھی کولیبریشن ہے، آپ کی ای یو کے ساتھ ہے، آپ کی کاؤنٹر نارکوٹکس کے اوپر، آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر. تو میرا خیال ہے ان ساری چیزوں کو اگر اکٹھا کریں، اور پھر اگر آپ کی پاک افواج کا جو اتنا اہم رول رہا ہے اتنے عرصے میں، جس میں انہوں نے دنیا کے بہت بڑے مارکے سر کیے کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر، تو میرا خیال ہے لرننگ فرام دا بیسٹ ایکسپیرینس یہ بڑا ایک اچھا اقدام ہے کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اپنے جو ایسے اہم ترین ادارے ہیں ان کو ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے کے جائیں، وہاں پہ لیس ہیومن انٹرفیئرنس ہو اور ریکارڈ کی جو ہے نا جو ڈیجیٹل کاپیز ہیں وہ اویلیبل ہوں، تو اس سے بہت زیادہ فائدے ہوں گے. اور میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ، آپ پنجاب گورنمنٹ کو لے لیں، سندھ گورنمنٹ، اور میں اس میں کے پی گورنمنٹ کو بھی اس میں شامل کروں گا، ان کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. ایک سنکرونائز نیٹ ورک ہونا چاہیے. پولیسنگ چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد اب چونکہ دوسری حکومتوں کے پاس آ گیا، پروونشل گورنمنٹ کے پاس، تو ان کو آپس میں کوارڈینیشن کرنا چاہیے. نیکٹا ہمارا ایک بہت بڑا اہم ادارہ ہے، اس کو ہم نے ری انفورس کرنا ہے. تو یہ بہت اچھی ایفرٹس ہیں. اگر یہ جاری رہیں تو جو ہمارے کرائم ریٹس ہیں جو دنیا میں اس وقت ریلیٹیولی اسپیکنگ کم ہیں بائی دا وے، اور بہت اچھی پولیسنگ کی وجہ سے، اگر یہ زیادہ ہوں گے تو اور کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ نہ صرف جرائم کی روک تھام، انسداد دہشت گردی، بلکہ باقی جو ہمارے مسائل ہیں، اگر ہم یہاں پر کلائمیٹ چینج کی بات کر لیں، ماحولیاتی تبدیلی جو ہے وہ جس طرح سے ہمیں متاثر کر رہی ہے، تمام اداروں کی کوارڈینیشن وہاں پر بھی بہت زیادہ ضروری ہے. این ڈی ایم اے کے ساتھ، پی ڈی ایم اے کے جو تمام تر یہ ادارے ہیں، اگر یہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ چلیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے عوام کو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں. مانسون کے حوالے سے اس وقت ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. خبریں کوئی اچھی نہیں ہے اس حوالے سے. یہ پہلے ہی ساری فورکاسٹ جو ہے وہ آ رہی تھی اور ہم جانتے تھے کہ اس وقت اس سال مانسون کا آغاز پہلے ہی ہو چکا ہے اور ایکسٹرا آرڈینری اس کو قرار دیا جا رہا ہے. اور ابھی اس پل میں جو کہ 25 یا 26 تک ایکسپیکٹڈ ہے، بہت نقصان ہوا ہے. پورے ملک میں یہ نقصان سامنے آ رہا ہے. قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے.
اور کل سے جو خبریں آ رہی ہیں جو بڑا واقعہ ایک ہوا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ دریائے سوات والا جو واقعہ ہے جو وہاں پر 14 لوگوں کی جانیں گئیں، ابھی وہ ہم نہیں بھولے تھے. ایک بڑا واقعہ کل بابو سر ٹاپ کے حوالے سے اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں. وہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، نالے میں پانی آیا ہے، یا جو بھی وہاں پر اس وقت حقیقت تھی جس کے مطابق ہم نے دیکھا کہ وہاں پر 15 لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہو چکے ہیں، اور 2 لوگ جو ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک ہی فیملی کے لوگ تھے، بہت ساری گاڑیاں بھی اس میں بہہ گئی ہیں. 2 لوگ جو ہیں بلکہ 4 لوگوں کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں ہاسپٹل جو ہے منتقل کیا گیا ہے. وہ 4 لوگ زخمی ہیں، 8 گاڑیاں پانی میں بھی بہہ چکی ہیں. اس کے علاوہ پھر اسلام آباد میں اگر سید پور ولیج کی بات کرتے ہیں، کل وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اسی طرح کا معاملہ ہوا اور وہاں پہ بھی گاڑیاں ہمیں ایسی ہی بہتی ہوئی نظر آئیں. پھر ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہم نے یہ واقعہ دیکھا. آج صبح یہ واقعہ ہوا، ایک والد اور ان کی بیٹی جو ہے، باپ اور بیٹی دونوں گاڑی میں باہر نکلے ہیں، لیکن کچھ ہی دور جا کر وہاں پر بھی اسی قسم کا واقعہ ہم نے دیکھا کہ وہ سیلابی پانی میں ان کی گاڑی بہہ گئی اور ابھی تک وہ ریسکیو وہاں پر کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے. وہ ان دونوں کے حوالے سے ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جس پر اب کیا کہا جائے. آپ افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں. حکومت اپنا کام کر رہی ہے، جو لوکل مینجمنٹ ہے وہ اس حوالے سے لوگوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ابھی بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سپیل کے بعد 2 سپیلز اور ایکسپیکٹڈ ہیں بیک ٹو بیک. تو اب اس وقت ذمہ داری ہماری اپنی ہے کہ ایسے موسم میں باہر نہ نکلے. جس قسم کی صورتحال ہے اور جس طرح ماحولیاتی تبدیلی ہے، اب جون کے علاوہ جولائی اور اگست میں آپ نہیں جا سکتے ہیں ایسے علاقوں میں. ناردرن ایریاز میں آپ نہ صرف اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں بلکہ اپنی پوری فیملی جو ہے اس کی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، جن کو آپ ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں. یہ بڑی افسوسناک یہ واقعہ ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ اس پر ہم بات کریں. وزیر اعظم صاحب شہباز شریف نے بھی اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے. فوری طور پر انہوں نے ان لوگوں کو وہاں پر ریسکیو کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں. جتنا ممکن ہو سکے ان کو وہاں پر امداد پہنچائی جائے تاکہ ان کی جانوں کو بچایا جا سکے، ان کو ریسکیو کیا جا سکے. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اور اس کے علاوہ صدر آصف زرداری صاحب نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے. اوبویسلی ہم یہ ساری ذمہ داری جو ہے یہ باہر بیرونی لوگوں پر نہیں ڈال سکتے ہیں، بیرونی طاقتوں پر نہیں ڈال سکتے ہیں. اس وقت ان مسائل کا ہم خود شکار ہیں اور اس سے ہم نے نکلنا ہے. ہم نے سوچنا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے. آپ صرف یہ ذمہ داری نبھا لیں کہ ان 2 مہینوں میں باہر نہ نکلیں، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں، تو بہت سارا نقصان ہونے سے بچ سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے آغا اقرار صاحب کو میں یہ چاہتی ہوں کہ پہلے گفتگو میں شامل کر لیں. جی آغا صاحب. دیکھیں اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو اتنی ڈیٹیل ماشاءاللہ آپ نے بتا دی ہے، یہ دیکھیں 2 چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو کلاؤڈ بسٹنگ جو ہے وہ ایک تو نیچرل اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، جبکہ یہ گلوبل وارمنگ میں یہ ہوتی ہیں. لیکن ہم یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہم نے پاکستان کے بیچ میں جو ٹری کور ہے جس کو کہتے ہیں فارسٹ کور، وہ اس وقت ہمارا 2.5% رہ گیا ہے، اور 5% سے کم تو ویسے ہی دنیا کہتی ہے کہ کنٹریز ایٹ رسک. تو اس میں کلاؤڈ بسٹنگ تو بڑھے گی. سیکنڈلی اب سٹیز میں اربن اگر فلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو سزا جزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں سے اٹھے گا روز معیشت، یہیں پہ حرف حساب ہوگا. جب آپ نیچرل نالوں کو، پانی کی جو آؤٹ فلوز ہیں ان کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لیں گے، اور یہ 500 میٹر کی سلیب ہے جس کے اندر وہ گاڑی گئی ہے، 500 میٹر سے برابر آدھا کلومیٹر. یعنی کہ پہلے نالے کو چھوٹا کیا گیا کہ جو نالے نے گرنا ہے دریائے سوان میں اس کے اوپر سلیب ڈال کے اس کو بھی سڑک کے طور پر استعمال کیا گیا. جب ہم انسان ایسی حرکتیں کریں گے تو پھر دیکھیں رات آف نیچر انگلش کا لفظ ہے جو یعنی کہ صدیوں سے لکھا جا رہا ہے. یہ رات آف نیچر ہے. اللہ اپنے زمان میں رکھے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس وقت جب حالات ایسی ہو، موسم ایسا ہو، کم سے کم گھر سے نکلیں. آپ یہی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حکومت آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہے. جو ہو چکا وہ بہت پہلے ہو چکا. یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز نے صرف اسلام آباد میں 32 نالے کھائے ہیں، 32 نالے ختم کر دیے ہیں. اس کے بعد ہاؤسنگ سوسائٹی بن چکی ہیں. آپ نے E11-2 سے کیا سیکھا جو 3 سال پہلے ہوا تھا؟ جو E11-2 میں وہ مکان ختم ہوئے تھے، 6 مہینے کے بعد پھر انہوں نے دیوار بنا کے سیمنٹ کی، پھر فلنگ کر کے پھر پلاٹ بیچ دیے. وہ تو آپ دیکھ لینا کہ ہم خود ہی اپنے ساتھ بھی تو ظلم کر رہے ہیں نا. اور حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی اس میں. عوام نے ہی کرنا ہے. اور آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، گھر سے کم نکلے، اتنا ہی نکلے جب بہت ضرورت ہے. جب اس قسم کے انوائرمنٹ ہوں
उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप पानी से नहीं लड़ सकते हैं, आसमानी बिजली से नहीं लड़ सकते हैं। सही, बिल्कुल। और कुदरत से छेड़खानी जो है वो ये सब चीज़ें वापस आपकी तरफ ही आती हैं। कुदरत का इंतकाम बहुत भयानक होता है और इस वक्त पूरी दुनिया वैसे इसकी लपेट में है। पाकिस्तान में जो मामलात हो रहे हैं, दीगर ममालिक में हमने देखा, अमेरिका में टेक्सास में जो हुआ वहाँ पर भी इसी तरह सैलाब भी सूरत हाल हमें वहाँ पर नज़र आई, जानी नुकसान भी हुआ। फिर जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करें, ये सब चीज़ें यूके में जो इस मरतबा जितनी गर्मी हमें नज़र आई, ये सब चीज़ें कोई एक यूजुअल नहीं है, ये अनयूजुअल कंडीशन है डॉक्टर साहब जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया फेस कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ क्या किया जा सकता है? अच्छा, ये जो आप बता रही हैं अनयूजुअल कंडीशंस, अभी कुछ अर्सा पहले, अभी हफ्ता अशरा 10 दिन 15 दिन गुजरे हैं, हमें अमेरिका से भी ऐसी ही खबरें जी बिल्कुल, हाँ, सैलाब की और बारिशों की, और अमेरिका से भी इतने ही जानी और माली नुकसानात की खबरें आ रही थी। इसी अंदाज में गाड़ियों के बह जाने की खबर आ रही थी। तो एक बात तो ये है कि जो कुदरती आफात होती हैं, इनके सामने ना अमेरिका ना कोई और ताकत कोई बांध नहीं सकती। बिल्कुल दुरुस्त। और ये क्यों आती हैं, ये आपने दुरुस्त कहा कि आप कुदरत के साथ जब छेड़खानी करते हैं, तो हमारे यहाँ तो कुदरत के साथ बड़ी छेड़खानी हुई है, तो उसका जो कुदरत का इंतकाम है या जो उसका नतीजा निकलना है, उसका हम शिकार हो रहे हैं। लेकिन जो इत्मीनान की बात ये है, आपको याद होगा अभी कोई महीना 40 दिन पहले हमारे यहाँ वज़ीर आज़म ने इन सारे मामलात पर एक हंगामी मीटिंग मुनक़िद की और कहा कि पेशबंदी की जाए। तो इस पेशबंदी के नतीजे में ये जितने बड़े वाक़यात हुए, जितने क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, जितने सैलाब आए हैं, जितने नदी नाले टूटे हैं, जितनी दरियाओं में तुग़यानी हुई है, उसके नतीजे में जितने बड़े पैमाने पर नुकसान मुतवक्को था वो नहीं हो सका। ये बड़े इत्मीनान की बात है। और ये बिल्कुल आपने आवाम से ये दुरुस्त कहा कि ये ख़ुद एहतियात करने का वक्त है, तो एहतियात की जाए। एक पहलू इसका ये है। लेकिन दूसरा पहलू ये है, मिसाल के तौर पर जंगलात की बात अभी की आगा साहब ने, लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम यहाँ से शुरू करें 0 पॉइंट से, तो रवात की तरफ जाते हुए एक ज़माने में कितने जंगलात थे, वो किधर गए जंगलात? इसका मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे यानी खुदरो सोसाइटीज़ बनी हैं, खुदरो, कुछ ऑर्गेनाइज बनी हैं सोसाइटीज़, और बेशुमार जैसे गौरी टाउन, पता नहीं किस किस्म के नाम हैं, ये खुदरो सोसाइटीज़ हैं। और ये नालों, नदी नालों के अंदर, पानी की गुजरगाहों के अंदर, रास्तों के अंदर बनाई गई हैं। और ये सिर्फ यहाँ थोड़ी बनाई गई हैं, पूरे मुल्क में ये हाल है। ये जो कराची में जो अर्बन फ्लडिंग होती है, उसका सबब भी यही है कि नदी नालों के ऊपर आपने ये सोसाइटीज़ बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बनाई। इसके अलावा आपने फ्लैट्स, बड़े बड़े यानी सैकड़ों फ्लैट्स के आपने प्रोजेक्ट्स बनाए। तो ये सिचुएशन, इसको रोकने की ज़रूरत है। आप अगर बेजिंग ही चले जाएं, तो एयरपोर्ट से शहर तक आते आते, कि ये हुमायूं साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि कई हज़ार एकड़ पर मुश्तमिल एक फॉरेस्ट है, जो खुद लगाया है, वो फितरी नहीं है, खुद लगाया है। सबब क्या है? ताकि इन्वायरमेंट को महफूज किया जा सके। तो हमें इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, उसको ठीक करना है। इसके साथ साथ अपने शहरी के तौर पे भी जिम्मेदारी, अपनी जान की हिफाजत खुद करें। हमने शनीला ये पहले भी होता आया है और हर दफ़ा हम इस पर बात भी करते हैं, लेकिन पता नहीं किस किस्म का एडवेंचर है जिसमें हम अपने आप को ख़तरों से दोचार करते हैं, कोई सबक नहीं सीखते हम। इसी किस्म के मामलात होते हैं और अभी भी वैसे ही मामलात हो रहे हैं। सब कुछ हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी डालकर हम क्यों आराम से बैठ जाते हैं? हम क्यों ऐसे मौसम में बाहर निकलते हैं? वेदर फोरकास्ट आप मालूम करें अगर आपको जाना है, लेकिन अब तो जब बारिश होती है, लैंड स्लाइडिंग शुरू हो जाती है, आपको पहले से मना कर दिया जाता है कि मत निकलें बाहर आप। नहीं, बात ये है कि ये उन इलाकों की मैं बात कर रही हूँ, नॉर्दर्न एरियाज की। अब जो शहरों में हो रहा है वो तो ऑब्वियसली आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं, बात ये कि अगर आप दुनिया में जाएं ना, तो अगर आप किसी भी जगह पे जाते हैं सैर करने के लिए, अगर उस इलाके के अंदर उनको कोई फोरकास्ट मिलती है कि इस जगह पे ये मसला होना चाला है, तो वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ भी होती है वो फ़ौरन रोक दी जाती है, क्योंकि उनके नज़दीक इंसानी जान की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और वहाँ के लोग खुद भी अपनी जान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहे होते हैं। हम पाकिस्तानियों का एक मसला ये कि हम ये सोचते हैं ना, जेरी रात कबर चानी हो तो आनी आनी हो, वो उस चीज़ को जहन में रख के ये अपने लिए भी मुश्किलात खड़ी करते हैं या हुकूमत के लिए भी मुश्किलात खड़ी करते हैं।
جو قدرتی آفات ہوتی ہیں دیکھیں اس کو نہیں آپ روک سکتے. آپ دنیا میں جہاں پہ بھی دیکھ لیں کتنے زیادہ طوفان آئے, کترینا آیا ہے اس میں یو ایس کے اندر بہت زیادہ اس میں آتے رہے ہیں, اور دنیا میں ابھی آپ دیکھیں سیلاب آتے ہیں تو ہوائیں چلتی ہیں, وہ نہیں روکا جاتا. لیکن ہوتا کیا ہے, منصوبہ بندی کی جاتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ اپنی عوام کو ایڈوائزری جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے کہ آپ ٹریول نہ کریں, اور ان کی عوام اس کے اوپر عمل بھی کرتی ہے. ہمارے یہاں پہ یہ نہیں ہوتا. کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مری میں کتنی برف باری ہوئی اور کہا گیا کہ ایک خاص تعداد سے زیادہ ٹورسٹ نہ جائیں, لیکن ہم لوگ چلے گئے. پھر وہاں پہ کیا ہوا تھا, برف باری میں لوگ سٹک ہو گئے, گاڑیوں کے اندر لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. اسی طرح ابھی بھی یہ بات تھی کہ آپ کی بارشیں ہو رہی ہیں, اس کے ذریعے اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے, لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے, آپ ناردرن ایریا کا سفر مت کریں. لیکن لوگ کہتے ہیں چونکہ چھٹیاں ہو چکی ہوئی ہیں, بچوں کی چھٹیاں ہیں, ہم نے یہی سیزن ہوتا ہے ہم نے گھومنے کے لیے جانا, وہ چلے جاتے ہیں اور اپنی جان سے ہاتھ گواتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ کہ ہم حکومت پہ بلیم کرنا شروع کرتے ہیں, فوراً اس پہ ٹرانسمیشن شروع ہو جاتی ہے, لٹ لے کے حکومت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ کو کچھ سیول سینس جو ہے نا وہ اپنا خود بھی دکھانا ہوگا. سوک سینس کس لیے ہوتی ہے؟ اسی لیے ہوتی ہے نا جو آپ کو کہ آپ نے خود بھی کچھ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو وہ چیز اب ہمیں سیکھنی ہوگی کہ اپنی جان کی حفاظت ہم نے خود بھی کرنی ہے. دوسرا یہ کہ آبادی کا بے ہنگم جو پھیلاؤ ہے اس کے ذریعے بغیر منصوبہ بندی کے جو ہمارے جو شہر کے شہر بنتے جا رہے ہیں, جو چائنا کٹنگ سے آپ جو سارے کر رہے ہیں, دریاؤں نالوں کے راستے میں ہمیں آبادی کو کنٹرول کرنا ہے, ہمیں آبادی کو کنٹرول کرنا ہے. ہمیں منصوبہ بندی کے ذریعے اپنے شہر بنانے ہیں. بار بار یہ دنیا یہ بات کہہ رہی ہے کہ آگے جو ہے کلائمیٹ چینج جو ہے وہ تباہی لائے گا. کیوں نہیں منصوبہ بندی کی جا رہی, کیوں نہیں اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا؟ کچھ کام ہمیں خود بھی کرنا ہوگا, ہر کام حکومت پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں کہ ہماری اپنی بھی ذمہ داری, ہماری صاحب جو جانی نقصان ہوا ہے, جن لوگوں کا مالی نقصان ہوا ہے, ان کے ساتھ ضرور ہماری ہمدردی بھی ہے. جو لوگ اپنی جان سے گئے ان کے لیے ہم ان کی فیملیز کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کو خود خیال رکھنا ہے, سب کچھ حکومت نے نہیں کرنا. اس بات کو کم از کم انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ناہید, جو دنیا کو اس وقت خطرات لاحق ہیں اور اس میں دہشت گردی اور فائنینشیل ایشوز کے بعد کلائمیٹ چینج اس وقت دنیا کے ٹاپ کے جو ایگزسٹینشل تھریٹ جو کسی ملک کو یا کسی پوری قوم کو ہو سکتے ہیں وہ کلائمیٹ چینج ہے. اس میں پاکستان, شنگلا نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. ہماری ایک تو جو آبادی کا بے ہنگم بڑھنا, ہم ساؤتھ ایشیا میں اس وقت سب سے زیادہ گروتھ ریٹ والے ممالک میں اندر شمار ہیں. پھر جب آپ کی پلاننگ, گورننس اور اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں جس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور معاملات ہوتے ہیں, تو اس میں گورنمنٹ کے اور 1000 قسم کی پرائیورٹیز کے ایشوز ہیں. اور یہ جو اچانک ایکسپیکٹ کرنا ہوتا ہے نا کہ دور دراز ناردرن ایریاز کے کسی علاقے میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی واقعہ ہو جائے اور پھر اچانک آپ کسی بھی گورنمنٹ کو جو ہے نا فوراً مورد الزام ٹھہراتے ہیں. ایک تو گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے, لیکن ہر طرح ایسا نہ کریں نا کہ کوئی فرشتہ تھوڑی ہے کہ کسی وقت بھی کہیں بھی آ سکتا ہے. انفارچونیٹلی ایسے نہیں ہوتا, چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے. اب آپ ریسکیو کر رہے ہیں, یہ جو ابھی ہوا ہے واقعہ, دیکھیں بہت اچھی ایفرٹس بھی ہماری کو بچانے کے لیے کب سے آپ لگے ہوئے ہیں. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہماری بہت اچھی ایفرٹس بھی ہیں, ہماری NDMA کی بھی ہیں, ہمارے مختلف جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہیں وہ بھی کرتے ہیں. لیکن آپ 250 ملین کی آبادی والے ملک میں جہاں پہ روز پھر آبادی بڑھ رہی ہے, انفراسٹرکچر ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, اور دنیا کے ان تمام سب سے زیادہ ہٹ ہونے والے 10 ممالک کی فہرست میں کبھی آپ چوتھے نمبر پہ ہوتے ہیں, کبھی تیسرے پہ, کبھی دوسرے پہ. یہ بھی آپ کریں گی کتنے بڑا میگنیٹیوڈ ہے. اگر آپ پچھلے سیلاب کا ذکر کریں تو آپ کی 1/3 آبادی جو تھی وہ پانی کے اندر آ گئی تھی. آپ کو 14 بلین کا امیڈیٹلی نقصان ہوا, اور پھر کچھ 40 سے 50 بلین ڈالر کا اس کو میٹیگیٹ کرنے میں وہ ابھی ہم اس سے نکل نہیں رہے تھے, تو یہ دوسرے پھر آ گئے, اور یہ بھی آتے رہیں گے. جرمن واچ ایک بہت مشہور مستند ادارہ ہے, اس نے کہا ہے کہ پاکستان ان ملکوں کی فہرست میں رہے گا جہاں پہ یہ کلائمیٹ سے ریلیٹڈ جو ڈیزاسٹرز ہیں یہ آتے رہیں گے. زلزلے, سیلاب, کلائمیٹ سے یہ جو, اور اس فہرست میں ہمارا جو نمبر ہے وہ اوپر سے اوپر آتا جا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کبھی ہم ایک نیچے آ جاتے ہیں, لیکن ہم دنیا کے ان 10 شدید ترین ہٹ ممالک کی لسٹ میں. اب اس میں جو ہے نا ہم نے جو سکسیس حاصل کی وہ کوپ 28 میں G77 پلس چائنا کے فورم سے لاسز اینڈ ڈیمیج فنڈ کو شامل کیا, اور اس میں کیا کیونکہ پاکستان اکیلا, پاکستان کی حکومت, پاکستان کی عوام بھی. لیکن ابھی جو گفتگو آپ نے کی, اگر آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں, بڑا ہی اہم گفتگو ہے. یہ وار فوٹنگ کے اوپر جو ہے نا آپ کی عوام کو سمجھنا ہوگا, ہماری عوام کو. بالکل, اس کی کچھ اپنی رسپانسبلٹیز ہیں, گورنمنٹ کی اپنی ہیں, لیکن انٹرنیشنل کولیبریشن ایک علیحدہ وہ فورم ہے جس میں اس معاملے کے اوپر مسلسل گفتگو ہونی چاہیے.
ہم جس طرح دہشت گردی سے نمٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں اسی طرح کلائمیٹ چینج کے اندر پاکستان کو آپ سمجھیں کہ ٹاپ پرائیورٹی کے ممالک کے اندر شامل ہیں اور کرنا چاہیے اور گفتگو کرنی چاہیے کہ کیسے ہم پلاسٹک کا استعمال نہ کریں, ہم کنزرویشن کریں, ہم گاڑیوں کا استعمال کم کریں, ہم جو ہے نا وہ کار پولنگ کریں, ہم آبادی کو کنٹرول کرنے کی جو کوشش ہیں اس کے اوپر کوئی گفتگو کریں. 1000 قسم کے مسائل ہیں, میرا خیال ہے اس پہ تو ہمیں جو ہے نا پورا ایک پراپر شو شروع کرنا چاہیے یہاں پہ جس میں اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. ختم ہو رہا ہے, آگے بھی ہمیں بڑھنا ہے. بہرحال یہ بڑے المناک قسم کے واقعات ہو رہے ہیں, اس پر یقین ہر پاکستانی, ہر انسان جو ہے وہ اس کا دل دکھتا ہے, پریشان ہے. اس وجہ سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی حفاظت خود کریں. سیاحت کے چکر میں اپنی سیکیورٹی کو, اپنی جان کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. 100 دفعہ سوچیں اور پھر آپ باہر نکلیں. ابھی ذرا تھوڑا سا سیاسی منظرنامے پر نظر دوڑاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو احتجاجی سیاست ہے وہ ایک مرتبہ پھر نظر آ رہی ہے, وہ سے باہر ہی نہیں نکل رہے. مینار پاکستان گراؤنڈ میں 5 اگست کو جلسے کے لیے اس وقت متحرک ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی لاہور کے صدر امتیاز شیخ نے 5 اگست کو مینار پاکستان پر جلسے کے لیے جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان کو درخواست جمع کرائی ہے کہ وہ وہاں پر جلسہ کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کی قیادت میں اس حوالے سے بھی اختلافات نظر آ رہے ہیں. احتجاجی بیانیہ جو ہے تقسیم ہے, کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ احتجاج نہیں کرنا چاہتے. تحریک کی صرف بات کی جا رہی ہے مسلسل, لیکن ان کی قیادت جو ہے وہ ابھی تک اس معاملے پر ہمیں اکٹھی نظر نہیں آ رہی, یکسو نہیں ہے, متزلزل ہیں. کوئی بیانیہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا, اس کی کوئی ہمیں ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی. ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ سانحہ 9 مئی کیس جو ہے اس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر سمیت 36 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. کل بھی ہم نے دیکھا کہ جب کے پی کے سینٹ کے الیکشنز میں مراد سعید جو ہیں ان کو سینیٹر منتخب کرایا گیا, وہ بھی 9 مئی کے کیسز میں ظاہر ہے وہ شامل ہیں اور وہ سامنے آ کر اب وہ لیں گے حلف نہیں لیں گے. معاملہ سوچ کیا ہے, کیوں اس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا, آپ نے اچھا یاد دلایا مراد سعید کا, ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ 9 مئی کو یہ کہتے ہوئے پائے گئے تھے کہ آپ کو فلاں 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 جگہ بتا دی گئی ہیں اور وہاں جا کے آپ نے کارروائی کرنی ہے. اور اسی طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کا انداز سیاست ہے اور یہ پھر حملے کہاں ہوئے آپ سب جانتے ہیں, اور اسی لیے اس دن کو سانحہ 9 مئی کہا جاتا ہے. جی بالکل. تو یہ ان کا طرز عمل ہے اور اس طرز عمل میں اس کا اب یعنی احمد خان بچر کو اور دیگر لوگوں کو سزائیں بھی ہو گئیں. دیکھیے سیاسی کارکنوں کو سزائیں ہونا کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, یہ پریشانی کی بات ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن اگر قوم کے ہیروز کے مجسمے آپ تباہ کر دیں, پاکستان کی سلامتی کے مظاہر پر آپ حملہ کریں, آپ فائٹر جیٹس پر کو جا کے آگ لگا دیں, تو یہ سیاست نہیں ہو رہی, یہ کچھ اور ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا بہت سارے انڈین اینالسٹ اور ریٹائرڈ فوجی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہے ہمارے اصل میں دوست جنہوں نے آج تک ہم پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکے, ان لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے. تو ان لوگوں کو سزا ہوئی ہے اور ان لوگوں کے اندر بعض لوگوں نے جنہوں نے خط لکھے ہیں عمران خان کو کہ آپ کو سیدھا راستہ اختیار کریں, تو رائے تقسیم نظر آ رہی ہے, کاش کہ وہاں سینس پریویل کر جائے. ٹھیک ہے, اس تحریک کا کیا مقصد ہے شنیلا, اس میں نیا کیا ہے جس کا اعلان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تحریک ہوگی 5 اگست کو پیک پہ ہوگی؟ پہلے تو ناہید 5 اگست کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ دن تھا جس دن انڈیا نے کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کیا ان کے تعاون سے. اس دن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کشمیر کے ساتھ سولیڈیریٹی کا دن منایا جا رہا ہے تو پوری قوم کو اکٹھا کیا جاتا کسی ایک موقف کے اوپر کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. تو آپ عوام کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی کہ آپ اپنی انتشار کی سیاست لا رہے ہیں. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں تحریک کا مقصد, ان کی جتنی بھی تحریک ہے کسی تحریک کا آج تک مقصد سمجھ آیا؟ ہمیں کبھی تحریک کا ان کا مقصد سمجھ نہیں آئی یہ چاہتے کیا ہیں. اگر تو یہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کریں تو دیکھیں رہائی تحریک سے نہیں ملنی, آپ نے عدالت میں جانا ہے, آپ عدالت میں جا کے کیس لڑیں, وہاں پہ اپنے ثبوت دیں اور اس کے بعد اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ بے گناہ وہ عدالت سے نکل کے آ جائیں گے. بیرسٹر گوہر بات یہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو عوام کو لانے کی ضرورت نہیں پڑتی, عوام خود نکلتے. تو آج تک ہم نے عوام تو نکلتی دیکھی نہیں ہے, ہمیں رینٹا کراؤڈ جو ہے خیبر پختونخوا سے آتا ہوا نظر آیا. تو یہ صرف اور صرف چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم پریشر ڈالتے رہے, جو ایک پرانی ان کا روایت چلی آ رہی ہے انتشار کی, تقسیم کرنے کی, پریشر ڈالنے کی, ایک مافیا بننے کی, وہی پالیسی یہ لے کے دوبارہ سے کرنے لگے. اور اس میں بھی ڈیویژن ہے کیونکہ علی امین گنڈا پور تو کچھ اور اناؤنس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, جی جی ہمایوں صاحب اس پہ ذرا آپ روشنی ڈال دیجیے گا. جو اناؤنسمنٹ ان کی طرف سے آئی ہے 90 دن کی وہ بات کر رہے ہیں, انہوں نے تو تحریک ہونے سے پہلے ہی اس کو گرا دیا دھڑام.
میرا خیال ہے یہ کل بھی ہم نے اس پہ اوپر گفتگو کی کہ پارٹی جو ہے نا وہ بڑی ڈسٹریکٹڈ ہے، اس کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ کچھ علیحدہ بات کر رہی ہے، جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی بہنیں جو ہیں علیحدہ بات کر رہی ہیں، کبھی ان کے بچوں کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے نا یہ جن کیسز کا آپ ذکر کر رہی ہیں کورٹس نے فیصلے کیے ہیں، آپ کو اعتراض ہے اور ان کو چیلنج کریں، آپ ہائی کورٹس میں چلے جائیں اگر آپ کو کوئی ایشو ہے۔ یہ 5 اگست کو جو ہے وہ بیسیکلی ایک ہائپ کریٹ کرنا چاہ رہے تھے جو بانی پی ٹی آئی ہیں اور ان کے والے جو چند لوگ جو ان کو فالو کر رہے ہیں۔ میجورٹی پارٹی جو ہے وہ کبھی 90 دن کی ڈیٹ دیتی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب علیحدہ بات کرتے ہیں، گور صاحب علیحدہ بات کرتے ہیں، علی امین گنڈاپور علیحدہ بات کرتے ہیں، باقی ان کے نیریٹو کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں نا یہ پروٹیسٹ نہیں، اچھا وہ نہ تو بننا چاہتے ہیں، لیکن جو کنفیوژن ہے نا، میں نے کل آپ کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ جو کے پی کی عوام ہے اس کو جو ہے نا انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ کس پارٹی کو انہوں نے جو ہے نا وہ پچھلے 13 سال سے اپنے اوپر جو ہے وہ مسلط کیا ہوا ہے کہ جس کا ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ روز ایک علیحدہ بات کرتی ہے، ایک بندہ ایک بات کرتا ہے دوسرے دن دوسرا کرتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے اور لوگوں کو اگر آپ باہر لاتے بھی آپ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اب کون آپ پر اعتماد کرے گا؟ میرے چاروں پینلسٹ میرے ساتھ موجود تھے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔